Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, मैंने फर्स्ट पार्ट पाकिस्तान न्यूक्लियस प्रोग्राम का अपलोड कर दिया है। अब ये सेकंड पार्ट है। उस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। आज का हमारा लेक्चर इसका सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियस प्रोग्राम। सो गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 3 पॉइंट तो हमने ऑलरेडी उसमें कवर कर लिए थे। तो 4 पॉइंट है कि पाकिस्तान एंड न्यूक्लियस नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी। तो पाकिस्तान और उसके जो न्यूक्लियस वेपन्स हैं उनके अदम फैलाव की एक कम्युनिटी बनाई गई। तो 2008 में, यानी कि 2008 से लेकर आज तक, तो पाकिस्तान है, इसमें पॉइंट है कि पाकिस्तान है या यूएस है एंड इंडिया है के दरमियान, इनके दरमियान 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके तय पाने वाले जो कॉपरेशंस एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियस कॉपरेशंस एग्रीमेंट, उसके मुद्दे पर एक क्रिटिकल्स हैं, तनकीद करता है या तनकीद किया। जैसे ही 2008 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स, यानी कि एब्रीवेशन इसका है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो उसके रूल्स के बेस पर एक इस्तेशाने के बरक्स उसके स्ट्रेस दिया, उस चीज़ पर जोर दिया। तो गाइस, ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दरअसल ये एक, आप कह सकते हो कि एक कसीर जहती एक्सपोर्ट्स कंट्रोल सिस्टम है। ये NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर्स हैं वो दूसरे ममालिक को, जैसे कि आलात हो गए या उनके लिए जो भी एनर्जी हो गई, जो मवाद हैं, उनकी बरामद को कंट्रोल करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए बनाया गया है। ये ग्रुप 1974 में ही ये बनाया गया था और इसका पर्पज़ यही था कि नॉन प्रोलिफरेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कंट्रोलिंग ट्रांसफॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो गाइस, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG के असूलों की बुनियाद पर इस चीज़ पर जोर दिया जिससे मुल्क की जो बुनियादी है ना, उसकी इस्तेशाना के बरक्स सिर्फ हिंदुस्तान को ही फ़ायदा पहुंचाने से पाकिस्तान को जो NSG मेंबर्स है, NSG के मेंबर के साथ एक न्यूक्लियर वेपन्स का कोऑपरेशन जो है, न्यूक्लियर वेपन्स की कोऑपरेशंस का अहल बना सकता था। तो भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के साथ जो जोहरी तावन है, भारत के बारे में जो प्रोटेक्शंस के बावजूद खसूसी इज्तना है। तो गाइस, पाकिस्तान ने 2008 में इंटरनेशनल एटमी एनर्जी एजेंसी, यानी आप कह सकते हो कि IAEA, 2008 में पाकिस्तान ने अगस्त 2008 में बैनुल अक़वामी एटमी तवन्नाई जो एजेंसी है उसके साथ एक हिंदुस्तान के प्रोटेक्शंस के मुआहदे की मंजूरी देने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर अरकान में शमूलियत आखिरकार अख्तियार कर ली। तो गाइस, ये IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये क्या है? तो दरअसल ये एक, आप कह सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके पीसफुल होने के लिए इस्तेमाल और उसको फ़रोग़ देने के लिए या उसे रोकने की ये कोशिश करता है। किसी भी अगर आर्मी के एम के लिए उसका इस्तेमाल। और दरअसल गाइस, ये जो है 19 जुलाई 1957 में एक खुद मुख्तियार तंजीम के तौर पर कायम किया गया था। तो गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया में इसका हेड क्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में। तो गाइस, सेकंड पॉइंट है कि अमेरिका और भारत के मुआहदे के जवाब में जब USA एंड इंडिया के रिस्पांस के उसने जब रिस्पांस दिया तो पाकिस्तान है उसने क्या किया कि उसने अपना चाइना के साथ
اپنا سیویلین جو آپ کہہ سکتے ہو جو سیویلین نیوکلیئر کوپریشنس ہے وہ بڑھا دیا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بہت بڑی کوشش کی چائنا کے ساتھ۔ جب انڈیا امریکہ کے ساتھ ہو گیا تو اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا، کس کے ساتھ؟ چائنا کے ساتھ۔ اگر ہم اس کے لیے پریویس اگر کوپریشنز دیکھیں اس کے فریم ورک کے تحت، اس کا جو فریم ورک ہے پریویس کوپریشنز کا فریم ورک کی طرف اگر ہم دیکھیں تو چائنا نے پاکستان کو 2 پریشرائز واٹر ریئیکٹرز دیے ہیں۔ کتنے؟ 2 دیے ہیں، چائنا نے سپلائڈ کیے ہیں پاکستان کو۔ فرسٹ از یعنی کہ اس کو اسٹینڈ فار کے طور پر بھی CHASNUPP بھی مانا جاتا ہے، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہو آپ کے اس کو ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو چشمہ ہے نا، دراصل اس میں سوری گائز سپلائڈ کیے ہیں۔ فرسٹ از PWR فریم کیے ہیں۔ PWR ہے کیا؟ PWR دراصل ایک قسم کا ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جو کہ الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے اور نیوکلیئرز کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل آبدوزیں جو چلتی ہیں پانی میں اور بحری جہاز، وہ اس کو یعنی کہ نیوٹرنز کے طور پر ہلکے پانی یا بھارے پانی کے عکاسی عام طور پر استعمال کرتا ہے PWR۔ اور دوسرا آتا ہے چسن۔ تو چسن یہ کیا ہے؟ چسن 1 چسن 2 تو گائز اس میں ایسا ہے کہ جو بالترتیب 2010 اور 11 میں یعنی کمرشل آپریشنز میں داخل ہوئے، جو بالترتیب 2002 اور اس میں چشم 1 چشم یہ ایسے ہے کہ یہ چشمہ نیوکلیئر پاورز پلانٹس پاکستان میں پنجاب میں جو چشمہ قانون ہے جو پنجاب میں چشمہ کالونی ہے اور اس کے اطراف میں ہی یہ واقعہ ہے، تو ایک بڑا تجارتی ایٹمی پاور پلانٹ ہے یہ چشمہ 1 اور چشمہ چائنا نے پاکستان کو یہ 2 چیزیں دی تھی یا سپلائڈ کی تھی پاکستان کو جب امریکہ اور انڈیا اکٹھا ہو گئے تھے۔ تو گائز 1919 میں ہی جو چائنا ہے 1919 نہیں 209 میں ہی چائنا نے نیشنل نیوکلیئر ویپنز CNNCC چائنا نے نیوکلیئرس جو ویپنز ہے چائنا نیشنل نیوکلیئر ویپنز یعنی کہ یہ CNCC یہ کیا ہے؟ یہ ایک سرکاری جو کنٹریز ہیں ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کی بنیاد 1955 میں ہی بیجنگ ہے چائنا ہے اس میں رکھی گئی۔ CNNC کے جو صدر اور نائب صدر ہے اس کی تقریر ایک ریپبلک چائنا کے وزیر اعظم کرتے ہیں۔ تو CNNC چائنا کے جو سوویت اور فوجی جو نیوکلیئر پروگرام ہیں اس کے نام پہلوں کی نگرانی ہے۔ اس میں آئی تھنک امپولرز 1 لاکھ کام کرتے ہیں اور اس کا پریزیڈنٹ سن کن ہے۔ تو گائز یہ تھا CNNC یعنی کہ چائنا نیشنل نیوکلیئر کوپریشن، جو میں نے کہا کہ اس نے پاکستان کو تقریباً 340 میگا واٹ MG کس کو شو کرتا ہے؟ یہ میگا واٹ کو شو کرتا ہے واٹ کو۔ 1 میگا واٹ دراصل 1 ملین واٹ کے برابر بجلی کی ایک بیسک ہے، بنیاد ہے۔ تو کبھی کبھی 2 حروف یہ جو MG ہے یہ ملی واٹ کے لیے محفوظ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو چائنا نے ہے تو اس نے پاکستان کو 340 میگا واٹ کے 2 اضافی پاورز ریئیکٹر فراہم کرنے پر ایک اتفاق کیا کہ میں پاکستان کو ریئیکٹر دوں گا 2 چشم 3 اور چشم 4 اس نے پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور چشم 3 اور چشم 4 جو USA نے چشمہ میں نیو لیورس رپورٹرز کی ایک چینی کنسٹرکشنز کے بارے میں اومونس کا اظہار کیا۔ یہ خیال کیا USA نے کہ جو چائنا ہے اس نے نیوکلیئر سپرائز جو گروپ ہے ان کے رکن کے طور پر ان اضافی جو نیوکلیئر رپورٹرز ہیں اور روٹنز ہیں اس کی بنا پر اپنے وعدوں کی
خلاف ورزی کی ہے، جو اس نے وعدے کیے تھے اس چیز کی اس نے خلاف ورزی کی ہے کہ اس نے نیوکلیئر جو ویپنس ہیں وہ پاکستان کو نیوکلیئر پلانٹس ویپنس کو پاکستان کو دے دیے ہیں، تو دراصل اس نے NCG کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو آرمز کنٹرول ایسوسیشنز کے ایک رپورٹس کے مطابق، کس کی؟ آرمز کنٹرولز ایسوسیشنز چائنا کی ایک رپورٹس کے مطابق اس نے یہ بتایا ہے کہ جو چائنا ہے اس کو NSG سے اضافہ ریئیکٹر بنانے کے لیے استشانہ مانگنا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان نہ تو NPTG کا رکن ہے، بالکل نہ ہی پاکستان NPT کا کوئی رکن ہے، اور نہ ہی پاکستان IAEA کے مکمل پروٹیکشنز کے تحت ہے۔ تو یہ تو NPT اور میں نے ان ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز میں بتا دیا ہے، تو ان کا ممبر نہیں ہے، تو تاہم چائنا نے استدل کیا ہے ان کے اس پر ایسا کرنے کی کوئی اوبلیگیشنز اور رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس نے پلانٹ دے دی ہیں کس کو کس کو دیے ہیں؟ اس نے پلانٹس پاکستان کو دیے ہیں۔ چائنا کو یہ ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ اس کا اوبلیگیشنز نہیں تھا کہ اس نے ٹرانسفر کیے ہیں ریئیکٹرز کنٹریکٹ اوبلیگیشنز کس کو؟ پاکستان کو اس نے دیے ہیں، کیونکہ ریئیکٹر کی جو منتقلی ہے نا، جو ریئیکٹر دیے گئے تھے اس کی دراصل یہ ایکچولی منتقلی 2003 میں طے پانے والے معاہدے پر مبنی تھی، اور جب چائنا نے 2004 میں NSG میں شمولیت اختیار کر لی، چائنا نے تو NSG میں 2004 میں شمولیت اختیار کر لی، تو پھر وہ تو پلانٹ دے سکتا ہے، اس نے تو اپنا ایک یعنی کہ ٹریٹی طے پایا تھا 2003 میں، تو اسی طرح سے NSG میں شمولیت چائنا نے کب؟ 2004 میں اختیار کر لی۔ تو اس نے معاہدے پر جب چائنا نے 2004 میں اس چیز میں NSG میں شمولیت اختیار کی، تو پاکستان نے اپنے پرسنل جو اس کے اب کہہ سکتے ہو کہ ریلائبلٹی پروگرامز ہیں PRP، اس کو مضبوط کیا۔ پاکستان نے کس کو؟ PRP کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیا۔ تو PRP دراصل کیا ہے؟ یہ ایک پرسنل ریلائبلٹی پروگرامز ہے، یا یہ ایک USA کا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ محکمہ دفاع ہے، یا طبی اور سائیکولوجی تشخیص کے لیے یا انویسٹیگیشنز کا ایک پروگرام ہے، جو صرف انتہائی قابل اعتماد افراد کو جو کہ اس کے لائق ہوتے ہیں ان کو سونپا جاتا ہے، اور ہتھیاروں تک رسائی کی اجازت دینے اور ڈیزائنز کیا گیا ہے یہ ایک پروگرامز۔ تو گائز اسی طرح سے ہی PRP کو پاکستان نے بہت زیادہ اسٹرانگ کیا، اور تاکہ غیر قانونی جو افراد ہیں ان کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ تو قابل اعتماد جو شخص تھے ان پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ تو نیوکلیئر پروگرام میں در انداز یہ اگرچہ مختلف ماہرین کا یہ خیال ہے، بہت سے لوگوں نے یہی خیال کیا ہے کہ جو سیٹلائٹس ہیں، امیجری خوشہ ہے، امریکہ نے بہت سے خیال ہے کہ ممکنہ خلا اب بھی موجود ہے، اور سیٹلائٹس جو امیجری خوشہ ہے، سیٹلائٹس کا جو امیجنری خوشہ ہے وہ ارد گرد ایک غیر معمولی خصوصیات کو بھی دکھاتی ہے۔ تو امریکہ نے کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے نیوکلیئر ویپنز کو مضبوط بنانے کے لیے امداد فراہم کی، اور خوشہ میں بھاری پانی اور قدرتی یورینیمز کی ریئیکٹرز، پاکستان نے نیوکلیئر وار ہیڈ پلوٹونیمز اور ٹریٹونیمز کی پریپریشنز کے لیے بہت سارے پروگرامز کا ایک مرکزی عناصر ہے پاکستان اس وقت۔ ایک اندازے کے مطابق جو خوشہ ہے وہ 2 اور خوشاب 3 جو ہے اس میں پلاٹونیمز کی جو پیداواری ہے نا، پروڈکشن سے وہ صلاحیت تقریباً 15 کلو گرام سے لے کر پلاٹونیم 18 کلو گرام ہے، کتنے سے 15 کلو گرام سے لے کر 18 کلو گرام ہے پاکستان کی صلاحیت، جو اس کی ایپٹیٹیوڈ ہے۔ ہر سال کے حساب سے خوشاب 4 رپورٹرز کے لیے آپریشن میں داخل ہونے کے ساتھ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب پوری جو کمپلیکس ہیں، خوشاب 1 2 3 4 پوری یہ جو آل کمپلیکس ہیں، ان میں ہر سال ایوری ایئرس
64 کلو گرامز پلوٹونیمس کی پروڈکشن کی جاتی ہے، یا اس میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو فلی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ تو گائز پاکستان کے کچھ ایسے پروگرامز ہیں جس میں پاکستان نے حصہ لیا ہے، پروگرام کا رکن بن گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ GICNT، اس کا فل اسٹینڈ فار کیا ہے؟ GICNT گلوبل انٹینٹیو ٹو کمبیٹ نیوکلیئر ٹیررزم۔ تو پاکستان اس میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنس ہے اس کے عدم پھیلاؤ پر NPT کے معاہدے پر دستخط کرنے والا تو پاکستان ہے نہیں۔ NPT پر یہ میں نے بتایا ہے کہ پاکستان دستخط کر ہی نہیں رہا ہے، اور دوسرا وہ NPT پر وہ دستخط نہیں کر رہا ہے، اور FMCT اس کے مذاکرات کو، اس کے جو نیگوشیشنز ہیں، اس پر جو ٹاکس ہو رہے ہیں اس کو روک رہا ہے۔ تو پاکستان کا یہ موقف ہے، پاکستان کا دراصل اسپیشلی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھارت کی بڑھتی ہوئی جو روایتی ایپٹیٹیوڈس ہیں اس کو پیش نظر اگر دیکھا جائے، پاکستان یہ توقع کرنا بھی ایک غیر معقول ہے کہ وہ اپنے فسائل مواد کی پیداوار کو محدود کر دے گا نا۔ پاکستان کے لیے یہ سوچنا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ غیر معقول ہے کہ وہ اپنے فسائل جو مواد ہیں، مٹیریل ہے، اس کی پروڈکشنز کے لیے لمیٹڈ ہوگا۔ تو جنوری 2010 میں ایک تخفیف اصلاح کی کانفرنس، یعنی کہ CD میں کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ۔ تو یہ CD کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلی یہ CD جو ہے تخفیف اصلاح کی ایک کانفرنس ہے، ایک کثیر جہتی تخفیف اصلاح فارمز ہے، جسے آپ انٹرنیشنل برادری سے ہتھیاروں کی کنٹرول اور تخفیف کے معاہدے پر یہ بات چیت کرنے کے لیے یہ CD قائم کی گئی تھی۔ 2008 میں ہی اس کانفرنس میں اس کے موجودہ جو شکل ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ FMCT، جسے پاکستان اب بھی روک رہا ہے، اس کے خلاف اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ کر لیا۔ تو پاکستان نے CD کے ایجنڈے کو وسیع کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان نے CD کے ایجنڈے کو وسیع کرنے کے لیے تاکہ علاقائی روایتوں اور ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے، پہل کرنے پر اس پر غور کیا جائے، اس کے خلاف اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کی جائے، کنٹرول کے پہلو پر غور کیا اور میزائل سے متعلق مسائل پر حکومت کی جائے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس معاہدے کی مخالفت بھی برقرار رکھا جائے، جس میں فسائل اسٹاک کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ کس کا؟ فسائل جو احاطہ ہے اس کا MFT کا MFF۔ تو پاکستان نے جامع جو نیوکلیئر ٹیسٹ بانڈ ٹریٹی ہے CTBT، یہ بھی میں نے ان ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ CTBT کیا ہے۔ اس پر بھی دستخط کرنے کے لیے پاکستان مسلسل یعنی کہ ڈینائی کر رہا ہے کہ میں اس چیز پر نہیں کروں گا۔ تو گائز جو پاکستان عام طور پر اگر دیکھا جائے، جنرلی حساب سے دیکھا جائے، تو جو نیوکلیئر ویپنس ہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ CD اسلحہ ہیں، اس کے بارے میں پاکستان کا یہی خیال ہے، پاکستان یہی خیال کرتا ہے، یا پاکستان کا یہ موقف ہے، پاکستان یہ موقف رکھتا ہے کہ جو اس صورت میں جو نیوکلیئر ویپنس ہیں اس کو ترک کرے گا، اس کو نیوکلیئر ویپنس کو اور نیوکلیئر آرمز کو پاکستان چھوڑ دے گا۔ تو ہندوستان اپنے جوہری جو ہتھیار ہیں اس کو ترک کر دے، تو جو انڈیا بنا رہا ہے کنونشنلز جو ملٹری ہے اور نیوکلیئر سیکورٹی، اس کو روک دے انڈیا بھی۔ تو ہندوستان کے روایتی فوجی اور جو جوہری عالم ہیں ان کو پاکستان کے مقصد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو جانب سے جو جوہری اور CD ہے اس کے معاہدے پر رضامندی کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان اس چیز پر دستخط کرے گا۔ تو گائز 2009 سے 2010 تک پاکستان کے سرکاری بیانات نے اشارہ کیا ہے کہ اگر بھارت نے
پاکستان کے جو آفیشیلی اسٹیٹمنٹ انہوں نے انڈیکیٹ اور ہنٹ کیا ہے کہ پاکستان نے اگر CTBT پر دستخط کیے تو بھی پاکستان ضروری نہیں کہ اس کی پیروی کرے گا یا پاکستان اس چیز کو فالو کرے گا۔ تو گائز اسی طرح سے ہی اپریل 2010 میں ہی واشنگٹن DC میں ہونے والی ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ میں۔ پاکستان نے جو نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ ہوئی تھی واشنگٹن میں DC، تو اس میں ایک بار پھر سیویلینس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کی غیر امتیازہ رسائی جو ہے، یعنی کہ دوسرے ملکوں تک وہ کیسے پہنچ گئی، جبکہ وہ انٹرنیشنل برادری کو IAEA کے تحفظات کے لیے ان کی پروٹیکشنز کرنے کے لیے تحت نیوکلیئر فیول سائیکلز کی خدمت بھی پیش کی گئی اس وقت۔ تو گائز پاکستان یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ CTBT کو وہ سائن کرے گا تو وہ فالو کرے گا اس کو رول کو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گائز 5 پوائنٹ آتا ہے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس اینڈ کرنٹ اسٹیٹس، تو حالیہ پیش رفت اور موجودہ جو صورتحال ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان اکتوبر 2018 کو ہی پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اس نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار تیار کر لیے ہیں یا بنا لیے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ویپنز آخرکار ہوتے کیا ہیں؟ تو گائز یہ جو ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو TNV سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیوکلیئر ہتھیار ہیں جسے فوجی حالات میں یا میدان جنگ میں استعمال کرنے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے یا اسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زیادہ تر جو قریب ہوتا ہے یا دوستانہ افواج اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور شاید مقابلہ دوستانہ علاقہ پر بھی ان ہتھیاروں کو اکثر میدان جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ہتھیار تیار کیے۔ تو اسی طرح سے پاکستان حکومت نے یہ کلیئرفائڈ کر دیا ہے، یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ یہ صرف بھارت کے ساتھ تنازع یا اس کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی کانفلکٹ وغیرہ جو چلتی ہے اس کی صورت میں استعمال کرے گا، یہ جو ٹیکٹیکلس نیوکلیئرس ہیں وہ اس کی صورت میں استعمال کرے گا۔ تاہم اگرچہ پاکستان پر کئی سالوں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پر کئی سالوں سے پاکستان پر ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ویپن ہتھیاروں کی کنسٹرکشنز کا شعبہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ پاکستان جو ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو تیار کرنے میں بزی ہے، یہ ان کا شعبہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ سرکاری اعلان نے اناؤنسمنٹ نے انٹرنیشنل برادری میں ایک خاص طور پر اسپیشلی طور پر یونائٹڈ جو اسٹیٹس ہے یعنی کہ امریکہ ہے اس میں عمران کا استعمال کیا ہے، اور جو ویپنز ہیں اس کی چھوٹی جسامت، یہ ٹیکٹیکلس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہی چھوٹے ہیں جسامت کے لحاظ سے، اور پیداوار اور جو بھارت ہے جیسے یہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ ممکنہ اڑان ہے، بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ممکنہ جو ہماری اڑان ہے، اور اپنے ممالک عدم استحکام کے اثرات کو بھڑکا دیا ہے۔ بھارت کی روایتی فوجی برتری کا یہ ایک بیوڈ استعمال ہے کہ پاکستان روایتی ہندوستانی فوجی حملے کی جو نخلستان میں جو نیوکلیئر ہتھیار تھے اور ویپنز تھے اس کے تاخیر سے نمٹنے کی ایک ایبلٹی رکھتا ہے یا برقرار رکھتا ہے۔ 24 مارچ 2016 میں پاکستان نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اس نے جو نیوکلیئر مواد ہے اور مٹیریل ہے ان کو فزیکل پروٹیکشنز کنونشن آن دا فزیکل پروٹیکشنز آف نیوکلیئر مٹیریل، جس کو CPPNM سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بھی ایک جسمانی تحفظ اور کنونشنز ہیں، اس کی امینڈمنٹ، اور یہ سلامتی کے لیے یا مٹیریلز آلات کے فروغ پر یہ چیز کام کرتی ہے۔ تو اس کی پاکستان نے توثیق دے دی۔ یہ ترمیم 8 مئی 2016 کو لاگو کی گئی۔ کب؟ 8 مئی 2016 کو جب یہ لاگو کی گئی
تو اس چیز پر جب اسٹیٹس تھے اس کے مطالبات کی ترمیم کی توثیق کی دسمبر 2016 کو ہی دسمبر 2016 کو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے نیوکلیئرز اور میزائل سے متعلق دوہری استعمال کے سامان، اس کے لیے جو سامان ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی اور آلات، اس کے لیے ایکسٹرا جو مٹیریل ضرورت تھی، اس کی تازہ ترین کنٹرول لسٹ جاری کی تاکہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ NSG میزائلز ٹیکنو یا PG کنٹرولز رینجمز ATCR اور آسٹریلیا گروپ کی پابندیوں کے مطابق جو اس کے بین لگائے گئے تھے ان کے مطابق چشمہ میں چینی جو اسٹرکچرز ہے، چشمہ 1، 2، 3، 4 جو ہیں ان کے افتتاح بالترتیب 2016 اور 2017 میں کی گئی، 2016 اور 2017 میں ان چیزوں کی گئی۔ تو نومبر 2017 کو ہی پاکستان نے چشمہ میں 1100 میگا واٹ المری گیٹ کے ساتھ اس کا اضافی PWR بنانے کے لیے چین کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی۔ اس نے چشم کہا اس چیز کو۔ تو گائز یہ 5 پوائنٹ تھا ریسنٹ ڈیولپمنٹس۔ تو ابھی ہم آتے ہیں کہ فیکٹر کیا ہے ریسپانسبلٹی فار اپریہینشنز اباؤٹ نیوکلیئر سیکورٹی آف پاکستان کے جو جوہری سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں، اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں۔ تو گائز دراصل فرسٹ آف آل آتا ہے انسیڈنٹس آف 9/11۔ تو اس کو میں بتاتا ہوا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو 9/11 کا یہ واقعہ تھا، اس میں جو مغربی دنیا تھی، آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ویسٹرن ورلڈز تھی وہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز تھے اس سے کافی خوف زدہ ہو گئے۔ اگرچہ اس کا ایٹمی پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا، ٹیررزمز کے ہاتھ لگ گیا، تو یہ دنیا کے لیے ایک انتہائی خطرناک، ایک بہت زیادہ دنیا کے لیے ڈینجرس ہوگا، کیونکہ کئی بار تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے پلانٹس پر حملہ کیا گیا ہے نا، اٹیک کیا گیا ہے، تو اسی طرح سے ڈر تھا۔ دوسرا آتا ہے بیزنس آف ویسٹرن میڈیا۔ تو مغربی میڈیا کی جو بنیاد ہے وہ مغربی میڈیا کے تھنک ٹینکس، اخبارات اور احکام ہمیشہ پاکستان کا جو ایٹمی ویپنز ہیں نا اس کو ہمیشہ ڈارک پکچرز میں بناتے ہیں۔ وہ تقریباً ہمیشہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کی ریڈیوز کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، ان کے ریڈیوز اس کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں ٹیررزمز کے، کیونکہ کئی بار تو ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کے جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ احادیث ہے، القاعدہ ہے، طالبان ہے، ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اور جو کہ پاکستان دنیا کی بقا کے لیے بہت زیادہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے AQ خان فیکٹر، یعنی AQ عبد القدیر خان، پاکستان کے AQ خان ایٹمی سائنسدان جو تھے، یعنی کہ فادر آف نیوکلیئر، اس پر الزام ہے کہ وہ جو نیوبار ٹیکنالوجی تھی یا پاکستان کی جو سیکریٹ چیزیں تھیں اکارڈنگ ٹو اٹ از نیوکلیئر ویپنز، اس کے پھیلاؤ میں ملوث ہے کون؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ اور ایران اور کوریا کو کیسے جانتے ہیں اس سے ہمارے یعنی ڈھانچے کو اور اس کو، مغرب بھی خوف زدہ ہے کہ کہیں پاکستان کا ایٹمی بم اسلامی اے بم نہ بن جائے، پاکستان کا جو ایٹمی بم ہے وہ اسلامک اے بم نہ بن جائے۔ تو 4 پوائنٹ پر آتا ہے کہ اٹیک آن امپورٹنٹ ملٹری بیسز، پاکستان کے ملٹری بیسز پر کئی بیسز پر اٹیک کیے گئے ہیں، یہ میں نے بتایا، اٹیک آن امپورٹنٹ ملٹری بیس۔ تو اس میں ایسے ہے کہ پاکستان کا ان میں سے 2009 میں GHQ پر حملے بھی شامل ہیں، اہم فوجی اڈوں پر حملے ماضی میں بھی، پاک فوج اور فضائیہ کی مدد سے دہشت گردی کے جو ٹیررزمز کے مختلف واقعات ہوئے پاکستان کے انتہائی پسے ہوئے علاقوں میں پیش آئے ہیں۔ ان میں سے 2009 میں JHQ بس، کہاں JHQ یعنی کہ یہ ایک جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے، 2009 میں اس چیز پر حملے میں شامل ہیں، اور 2011 میں جو منحص تھا میں نے ان ڈیٹیلز میں بتایا کامرا،
اس پر حملہ کیا گیا 2012 میں، اس چیز پر حملہ کیا گیا۔ اس حوالے سے دنیا کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کھٹے ہوئے مقامات دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس کو نشانہ وہ رکھ سکتے ہیں، اس بات کا قومی امکان ہے کہ پاکستان کے پروگرام بھی دہشت گرد حملے کے ہاتھ کبھی بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا پوری خوف زدہ ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز کی پروٹیکشنز کرے۔ تو گائز جو 5 پوائنٹ ہے اس میں ریزنگز انسیڈنٹس آف ٹیرورزمس ان پاکستان، پاکستان میں دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے واقعات، لاہور میں دہشت گردی کے حملے، پشاور ہو گیا اس میں بھی حملے ہوتے ہیں، موسٹلی ہوئے ہیں، اور کوئٹہ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عالمی دنیا پوری ورلڈ لیول پر اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں، اس کے امن و امان کی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ تو 6 پوائنٹ پر آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ایشو اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف پاکستان، امن کے مسائل اور پاکستان کا عدم استحکام۔ پاکستان میں امن و امان کی خرابی دراصل صورتحال اور پولیٹیکل عدم استحکام، شورش اور خانہ جنگی کے لیے ایک برا ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے لیے ایک نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو انٹرنل جو ورڈز ہے اس کی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان میں القاعدہ، آپ کہہ سکتے ہو پاکستان میں جو القاعدہ ہے اور جو جہادس ہیں اور طالبان ہیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی لگ سکتا ہے۔ دراصل یہ القاعدہ کیا ہے؟ القاعدہ اینڈ جہادی، القاعدہ جو ہے اس کا دراصل جو ایکچولی یہ 1988 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا جو بانی تھا آپ کہہ سکتے ہو عثمان بن لادن تھا، عبدالعظام تھا اور کئی دوسرے عرب ازاکار۔ اس سوویت افغان جنگ کے دوران اس کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ یہ ایک القاعدہ جہاد بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ایک عسکریت پسند ایک اسلامی انتہا پسند نیٹ ورک ہے جو جہادیوں پر مشتمل ہے۔ تو گائز القاعدہ اور جہادی جو کہ جنگ لڑتے ہیں ہمیشہ، یعنی کہ عسکریت پسند ہوتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے وہ ایک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز پر۔ یہ ایک یعنی کہ القاعدہ اور یہ جو الجہادی ہیں نیٹ ورکس، یہ پاکستان کے نیوکلیئر روڈز پر کسی بھی حساب سے وہ جگہ کر سکتے ہیں۔ جو جوہری ہتھیار پر جو کومنٹس آف پاکستان کے نیوکلیئر پوسٹمنٹس پر اور میڈیاز پر ہیں، تو پاکستان کے میڈیا کے تبصرے جو ہیں پاکستان کے نیو بار سیکورٹی سسٹم کے حوالے سے، جو ویسٹرنز میڈیا ہے اس کا پروپیگنڈا بھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کچھ پاکستانی نیوکلیئر مایوسیوں کی ایک قیاس آرائیوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ڈان کے انٹرویو میں پرویز ہود بھائی نے کہا کہ ہادی نیٹ ورک، کس نے؟ پرویز ہادی صاحب نے یہی کہا کہ جو جہادی نیٹ ورک ہے نا، یہ اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج نے کہا ہے کہ ہادی نیٹ ورک اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک اہم جوہری تنصیات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے گائز یہ پرویز ہود یہ ایک پاکستانی ایٹمی ماہر طبقیات اور سرگرم کارکن ہے، جو کہ فارمن کرسچنس کالج ہے اس میں بطور پروفیسر ملازمت انجام دیے رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ قائد اعظم جو یونیورسٹی اس میں فزکس بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ کون؟ پرویز ہود بھائی پڑھا چکے ہیں ادھر بھی۔ تو اسی طرح سے ابھی ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ان پاکستان۔ تو اس میں 300 جوہری تنصیات کریں، پاکستان کا جو جوہری ہتھیاروں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دنیا کافی اس چیز سے خوف زدہ ہے کہ اگر ایٹمی پاکستان کا کسی بھی طالبان اور القاعدہ کسی کے بھی ہاتھ لگ گیا تو دنیا پوری ختم ہو جائے گی، اور تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ نیوکلیئر ویپنز بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ تو اس کی پروٹیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر سیکورٹی سسٹمز آف پاکستان کا نیوکلیئر سسٹمز
پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پر کیا ہے کہ فرسٹ آتا ہے نیوکلیئر سیکورٹی سسٹمز آف پاکستان کا، جو کسی بھی دوسرے ممالک کا نیوکلیئر سیکورٹی سسٹم محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پاکستان کا NSS مختلف فول پروف کنٹرولز کے تحت آتا ہے، اس کا پروٹیفریشن سوال سے باہر ہے۔ تو درج ذیل دیے گئے ہیں جو پاکستان کے NSS کے اہم کنٹرولز ہیں۔ فرسٹ آف آل نیشنل کمانڈ اتھارٹی، جس کو NCA سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو فروری 2002 میں پاکستان نیشنل سیکورٹی کونسل NSA نے NCA قائم کیا۔ OPO سیویو فینس ہیڈ اتھارٹی ملازمت کی حمایت کرنے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اینڈ کمانڈ دینے کے لیے اینڈ اس کو کنٹرول آف پاکستان کے 9 بار پروگرام NSG نے جوہری جو پروگرام ہے، اس کا جو نیوکلیئر ویپن ہے، اس کی ڈیئر اور اس کی پروٹیکشنز کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں اس کی فزیکلی پروٹیکشنز ہیں، اس کے کنٹرول بھی شامل ہیں، اور ان کی جو بیسک اسٹرکچرز ہے اور اس کے جو لاز ہیں اس کی پروٹیکشنز کے لیے ہیں۔ تو سیکنڈ آتا ہے سیکیورٹی ڈویژنز۔ کیا؟ سیکیورٹی ڈویژنز۔ سیکیورٹی ڈویژن اور اسٹریٹجک پلاننگز ڈویژن کا سب سے اہم آرگنز یہی ہے کہ پاکستان 9 بار پروگرام کی حمایت اور پروٹیکشنز کا ذمہ دار ہے۔ اس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور ایجوکیٹڈ سیکورٹی اہلکار شامل ہیں، جو نیوکلیئرس کے پروگرامز کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو پرسنل ریلائبلٹی جو پروگرامز ہیں، اس میں تمام اسٹریٹجک جو آرگنائزیشنز ہیں، ملازمتیں ہیں، ان کے لیے تمام افراد کی سیکورٹی کلیئرنس ہے، اور چھان بین کے لیے ایک ایکٹ اور پرسنل ریلائبلٹی پروگرام کی گئی ہے۔ تو ان کے لیے مختلف مزید مضبوط کیا گیا ہے، اور ٹیررزمز کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ اندرونی ربوط کو توڑنے کے لیے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، مؤثر ان کے لیے بہت زیادہ اسٹرینتھس کی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اسٹریٹجی ٹینشنز کی تعینات کیا گیا ہے وہ متحدہ اسٹریٹجک سیکورٹی کلیئر نوک سے گزرتا ہے، جو تقریباً امریکہ کے سیکورٹی سسٹم سے ملتا جلتا ہے، پھر اس کو اس کا یعنی کہ پروٹیکشنز کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو گائز اسی طرح سے 4 پوائنٹ ہے کہ فزیکل پروٹیکشنز آف نیوکلیئر فیکلٹیز، اس کی جسمانی جو پروٹیکشنز ہیں، اس کے حساب سے مکمل طور پر ایک یہ ذمہ دارانہ ہے پاکستان اس مقصد کے لیے کہ جو ملٹی لائرز سیکورٹی سسٹمز قائم کیا گیا ہے۔ پہلی پرت جنم متعلقہ اداروں کے سیکورٹی اہلکاروں سے گزرتی ہے، جو دوسری پرت ہے اس میں اسپیشلی طور پر جو تربیت یافتہ ایجوکیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ اندرونی حدود اور اس کے جو باؤنڈریز ہوتے ہیں اس میں مستقل بیسک پر کام کرتے ہیں، اور بیورانی دائروں میں کلوز سیکورٹس اوموکورس اور کیلٹرونیور سینس کے ساتھ اضافی فوننگز نصب کی جاتی ہیں، جو مذکورہ کوالٹی لیئرز کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ایئر فورسز کے حساب سے دفاعی نظام بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں یہ شامل کیے جاتے ہیں۔ جو 5ویں میں آتا ہے ٹرانسپوریشن سیکیورٹی۔ ٹرانسپوریشن سیکیورٹی میں نیو لیئرز مٹیریل اور فضلہ دہشت گردوں کا ممکنہ ایک ہدف بن سکتا ہے۔ جب اس لے جایا جا رہا تھا تو خصوصی اسپیشلی جو کارز تھی اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے کنٹینرز تھے جو کہ فوجی اہلکاروں کی طرف سے کو کرینڈ اور مٹیریلز ویٹی محفوظ نقل و حمل کے لیے فراہم کیے گئے تھے۔ آج اسٹریٹجک پلاننگز ڈویژن SPD نے جوہری انویسٹنگ کے بیرونی جو اڈاپٹ ہیں یا ڈیٹا ہے اس کو باقاعدہ وقفوں پر کرنے اور تمام نیوکلیئر تنصیات کے لیے باقاعدہ وقفوں پر اچانک معائنہ کرنے کے لیے ایک سختی اقدامات اپنائے ہیں۔ تو اسی طرح سے گائز جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو فسائل مٹیریلز پروٹیکشنز ہیں اس کو 2001 میں ایکسپورٹس کنٹرول ریجن کو 2001 میں ہی پاکستان نے وزارت برائے فورن افیئرز میں ایک اسٹریٹجک ایکسپورٹس کنٹرول ڈیزائنز قائم کیا، جس میں کسٹمز فارن افیئرز کی پیشکش شامل ہے، کامرس کی دفاع شامل ہے جس پر حملہ کیا گیا تھا،
FBR کے علاوہ PNRA اور SPD کے آفیسرز بھی شامل ہیں۔ PNRA تو 2001 میں بنائی گئی تھی، یہ آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، لہٰذا اہلکاروں کی مفادات اور ایڈوانٹیج کا ٹکراؤ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ٹو پریوینٹ نیوکلیئر سسٹم کے جو ٹیررزمس ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل معاہدے پر ایگریمنٹ ہے۔ پاکستان نے 9 برس دہشت گردی اور ٹیررزمس کو روکنے میں شمولیت تھام کے لیے بہت سے بین الاقوامی معاہدے میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان میں سے USA کی قیادت میں CCI ہے، جیسے کہ SFI ہے، اس میں بھی پاکستان اس وقت شامل ہے، کس کو؟ ٹیررزمس کو روکنے کے لیے۔ تو گائز اسی طرح سے ہی پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی 2001 میں یہ بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا قیام ہوا تھا۔ یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے پاس اتھارٹیز ہیں جو تابکاری اور نیوکلیئر ویپنز کے تمام پوائنٹس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار ہے، اور یہ ایک جوہری حفاظت اور اس کی پروٹیکشنز کے لیے تحفظ سے متعلق تمام جو میٹرز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے اور اس کی نگرانی کرتا ہے۔ UNSC کے ساتھ اہم آہنگی اور جیسے PNR 15 کہہ سکتے ہو، IAEA کی قرارداد، اقوام متحدہ سیکورٹی کی کونسل تعمیل میں اس کی جو رپورٹس ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ 1940 اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ایک غیر ریاستی عناصر کو خطرناک ہتھیاروں کی خصوصیت اور روکنے کے لیے قوامی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو گائز ریڈیولوجیکل شارٹ سیکورٹی کو کارکنوں کی حادثاتی یا بدنیتی پر مبنی کارروائیوں کے خلاف پروہبٹس کرنے کا کام کرنا، اور اس کو فیکلٹیز، مواد اور اس کے لیے میٹرز دیا گیا ہے، جس میں ان کو لیے ریڈ کے مطابق IAEA شامل ہے۔ یہ ایک پروٹیکشنز جو اقدامات ہے اس پر مسلسل کانسٹنٹلی نظر ڈالتا ہے، ویژنز رکھتا ہے اور اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ پاکستان میں بھی حصہ لیتا ہے ٹرافنگز، تاکہ چوری کے واقعات سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا جا سکے اور نقصان تابکاری مواد کی جو ہو رہی ہے پاور پلانٹ، اس کی تباہی سے بھی بچا جا سکے۔ نیوکلیئر پلانٹ اسٹریس چوری کے بعد پلانٹس کی تناؤ کی جو ٹیسٹ ہے اور نیوکلیئر پاور پلانٹس کی جو پروٹیکشنز ہے، اس کے بارے میں بھی کئی زیادہ نفرت نے نیا PCCS حاصل کر لیا ہے۔ تو پاکستان نے فوری طور پر سویلینس نیوکلیئر پاور پلانٹس پر کے تجویز کردہ دباؤ اور اسٹریس کے ٹیسٹ کیا ہے۔ IAEA بین الاقوامی تعاون ہے، یہ دراصل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹیررزمس کو روکنے کے لیے۔ تو انٹرنیشنل کوآپریشنز اینڈ ایگریمنٹس، تو جو کہ معاہدہ ہے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر دستخط، تو اس کی سطح کو ظاہر کرنے کے لیے ایک معاہدہ دستخط کیا ہے۔ سب سے اس کو TCM معاہدہ جو ٹیکنیکل کوآپریشنز علاوہ پاکستان ان 3 سرپرست ممالک کی مدد سے سالانہ 2 TC میں سے ایک ہے، جنہوں نے $3 ملین کی امداد دی ہے۔ پاکستان بھی ان سرپرست ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 1940 کے تحت آبٹ نے UNCCR گیش میں رپورٹیں پیش کی تھی۔ تو گائز ابھی ہم آتے ہیں ریکمنڈیشنز ہاؤ انٹرنیشنل کنسرنز اینڈ بی دا آنسرز، یعنی کہ سفارشات جو تھے۔ فرسٹ آئے ٹیررزمس کو کنٹرول کیا جائے، جو کہ ہمارے دہشت یعنی کہ پلانٹس پر حملہ کرتے ہیں اور جو ملک میں یہ خدشات پیش کرتے ہیں ان کو بھی روکا جائے ٹیررزمس کو۔ فرسٹ یہی ہے کہ اس چیز پر فوکس کیا جائے۔ فوکس آن ٹیکنالوجی اینڈ امپروومنٹ اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنالوجی ہے اس پر فوکس کی جائے، یعنی امپورٹنس ہے، اور اس پر ریسرچ کی جائے، نئی چیزیں پر، اور ٹیکنالوجی بنائی جائے۔ جو اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹیبلٹی ہے اس میں گروتھ ہونی چاہیے۔ پاکستان کی جو اکنامک ہے، جب ایکسپورٹس ہماری بہتر ہوگی تو اسپیشلی ہماری بہتر ہی ہوگی، اور سیاست بھی بہتر ہونی چاہیے، سوشل بھی بہتر ہونی چاہیے ہمارے مضبوط بنانے کے لیے، اور اسٹرانگ لیجسلیشن ریگارڈنگ نیوکلیئر انسٹالیشنز ہونی چاہیے۔
اسی طرح سے اسٹرانگ بارڈر ہونے چاہیے، بارڈرز پر اسٹرانگ ہماری ہونی چاہیے، اسٹرکٹلی فرام انٹرنیشنل ریزولیشنس ہونی چاہیے، انٹرنیشنل لیولس پر ہم بھی بہت سے پاکستان بھی گروپ میں ہے جو ٹیررزمس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو رول آف میڈیا ریگارڈنگ سینسٹیو ایشوز، جو بھی ایشوز پاکستان میں ہو رہے ہیں، حساس ایشو، اس کے حوالے سے میڈیا کا جو مثبت کردار ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے۔ تو گائز یہ تھا ہمارا نیوکلیئر ویپنس پر لیکچرز۔ تو گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ سو گائز تھینکس فار واچنگ مائی چینلز، اللہ حافظ۔